बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अज़ीज़ तलबा तालबात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है दिल महबूब और आज हम बाब नंबर 4 की मश्क के जितने भी सवालात हैं वो हम पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे कि हमारे पास जो कसीर इंतखाबी सवालात हैं, खाली जगह पूर्ण करने वाला जो सवाल है और कुछ सवालात हैं जिनके जवाबात भी हम देखेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इनके जवाब में आपने क्या लिखना है। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। बाब नंबर 4 की मश्क में हमारे पास जो पहला सवाल है वो है सही जवाब की निशानदही करें। यानी ये इंतखाबी सवालात हैं और ये हमारे पास 5 हैं और ये पाँचों के पाँचों बड़े अहम हैं, क्योंकि इम्तिहान में आपको पता है कि आपके 10 इंतखाबी सवालात आते हैं और इन 10 में से जो ज़्यादातर सवालात होते हैं, सारे नहीं लेकिन ज़्यादातर जो सवालात हैं 5 से 7 सवालात आपकी मश्की सवालात में से आ जाते हैं। इसलिए इनको आपने अच्छी तरह से समझना है और याद करना है। तो अब इनको समझते हैं। जो पहला हमारे पास इंतखाबी सवाल है वो है दर्ज झैल में से क्या सॉफ्टवेयर पायरेसी की इक़साम में शामिल नहीं है। यानी इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर पायरेसी की इक़साम में शामिल नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर पायरेसी में हमारे पास सॉफ्ट लिफ्टिंग होती है, क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ होता है, ऑनलाइन पायरेसी की जाती है, इसके अलावा जालसाजी और हार्ड डिस्क लोडिंग शामिल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो उसने हमें दिए हुए हैं जवाबात, 4 इंतखाबी जवाबात, उनमें सबसे पहला है हमारे पास सॉफ्ट लिफ्टिंग। अब हमें पता है कि ये तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में शामिल है। दूसरे नंबर पर है ज़िम्मेदारी। अब ज़िम्मेदारी तो ऐसी कुछ भी नहीं है, मैंने भी आपको बताया ज़िम्मेदारी तो सॉफ्टवेयर पायरेसी में है ही नहीं, तो ये सॉफ्टवेयर पायरेसी की इक़साम में शामिल नहीं है, तो ये दुरुस्त जवाब होगा। तीसरा जवाब उसने क्लाइंट सर्वर ओवर यूज़ लिखा हुआ है, ये तो होता है। और चौथा ऑनलाइन पायरेसी है, ये भी होता है। अगला दूसरा सवाल है हमारे पास दर्ज झैल में से कौन सा साइबर क्राइम नहीं है। कौन सा साइबर क्राइम नहीं। अब हमने साइबर क्राइम की मिसालें पढ़ी थी, साइबर क्राइम की इक़साम पढ़ी थी। हमने ये देखा था कि साइबर क्राइम जो है वो कंप्यूटर डिवाइसेस और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए जो जुर्म किया जाता है उसे कहते हैं। तो इसमें नंबर 1 पे उसने दिया हुआ जो जवाब वो है हैकिंग। अब हैकिंग तो साइबर क्राइम में आता है और हमने पढ़ा था, हैक कर लेना। और दूसरे नंबर पे आता है फ़िशिंग क्राइम। अब फ़िशिंग भी जो है वो एक क्राइम है, एक हमला है। और तीसरे नंबर पे आता है शनाख्त की चोरी। शनाख्त की चोरी भी एक साइबर क्राइम है, किसी की शनाख्त को चुरा लेना और अपने आप को ऐसे ज़ाहिर करना कि आप कोई और शख्स हो, ये भी एक साइबर क्राइम में आता है और इसके ऊपर भी जो है फ़र्द जुर्म लगती है। और चौथे नंबर पे आता है डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन जो है ये जायज़ काम है, ये नाजायज़ नहीं है। डिक्रिप्शन क्योंकि वही शख्स कर सकता है जो कि की को जानता है, कलीद को जानता है, तो इसलिए जो चौथा है इसमें वो दुरुस्त है, डिक्रिप्शन। नंबर 3, दर्ज झैल में से कौन सा अमल फ़िशिंग ईमेल की खूबी नहीं है। फ़िशिंग ईमेल की खसूसियात हमने पढ़ी हैं, जिनमें अब यहाँ पर इसने जो हमें जवाबात दिए हैं 4 इंतखाबी जवाबात, उनमें सबसे पहला है सरकारी डाटा की ख़िलाफ़ वर्जी की इत्तला। ये तो होता है ना, ये तो ईमेल की खूबी में शामिल है। दूसरे नंबर पे है ईमेल अकाउंट अपडेट, कि क्या होता है कि हमें ईमेल अकाउंट की अपडेट आती है कि आप अपना ईमेल अकाउंट अपडेट कर लें, तो जब हम क्लिक करते हैं तो ये फ़िशिंग, असल में ये फ़िशिंग ईमेल होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो खुदा ना खास्ता हमारा जो कंप्यूटर है, जो हमारा अकाउंट है, वो हैक हो जाता है। तीसरे नंबर पे है आईटी याद दहानी और चौथे नंबर पे है असल वेबसाइट की डोमेन। तो इसका जो दुरुस्त जवाब होगा वो चौथे नंबर वाला है, यानी असल वेबसाइट की डोमेन, क्योंकि सरकारी डाटा की ख़िलाफ़ वर्जी की इत्तला, ईमेल अकाउंट अपडेट और आईटी याद दहानी ये फ़िशिंग ईमेल की खूबियाँ हैं। ये फ़िशिंग ईमेल के अंदर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जो असल वेबसाइट की डोमेन है ये फ़िशिंग ईमेल में नहीं होता, ये असल में फ़िशिंग वेबसाइट में होता, तो इसलिए इसका ये दुरुस्त जवाब होगा। नंबर 4, दर्ज झैल में से फ़िशिंग वेबसाइट की खूबी नहीं है। अब पहले जो तीसरे नंबर पे जो सवाल था उसमें उसने पूछा था फ़िशिंग ईमेल की खूबी नहीं है, अब वो पूछ रहा है कि फ़िशिंग वेबसाइट की खूबी नहीं है। जैसे आपको हम पता है कि हमने पढ़ा था कि फ़िशिंग वेबसाइट क्या होती हैं, कि ये वो वेबसाइट होती हैं जो 2 नंबर तरीके से बनाई होती हैं और ये धोखा देने के लिए बनाई होती हैं। इनका असल और कोई मकसद नहीं होता, ये सिर्फ दिखावे के लिए होती हैं।
اور ان ویب سائٹ کے اوپر کچھ ایسے لنک موجود ہوتے ہیں یا کچھ دھوکہ دہی کے لیے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن کے اندر اگر ہم شامل ہو جائیں تو پھر ہمیں نقصان ہو سکتا ہے اور ہیکنگ ہو سکتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ اس نے لکھا ہے اصل ویب سائٹ جیسی ڈومین۔ یہ تو فشنگ ویب سائٹ کی خوبی ہے کہ اس کی جو ڈومین ہے وہ ویسی ہوتی جیسی اصل ویب سائٹ کی ہوتی ہے۔ جس ویب سائٹ کی انہوں نے کاپی بنائی ہوئی ہے ویسی ہی ان کی ڈومین بھی ہمیں نظر آتی ہے ملتی جلتی۔ دوسرے نمبر پہ زائرین کو جمع کرنے کے لیے فارم کا استعمال۔ زائرین کو جمع کرنے کے لیے فارم کا استعمال یہ بھی اس کی خوبی میں شامل ہے، لیکن اس نے پوچھا کون سی اس کی خوبی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے ویب مواد سے اصل لنک، اور چوتھا ہے ای میل اکاؤنٹ اپڈیٹس۔ اب اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے ای میل اکاؤنٹ اپڈیٹس، کیونکہ جو فشنگ ویب سائٹ ہوتی ہے اس کی یہ والی خوبی نہیں ہے، یہ اصل میں خوبی ہے فشنگ ای میل کی۔ اصل ویب سائٹ جیسی ڈومین، زائرین کو جمع کرنے کے لیے فارم کا استعمال، ویب مواد سے اصل لنک، یہ فشنگ ویب سائٹ کی خوبیاں ہیں۔ تو جو درست جواب ہے وہ چوتھے نمبر والا ہے، یعنی ای میل اکاؤنٹ اپڈیٹس۔ پانچواں ہے درج ذیل میں سے کون سی اچھے پاسورڈ کی خوبی نہیں ہے؟ تو پہلے نمبر پر اس نے کہا ہے 8 حرفی طوالت، یعنی اس کے اندر 8 حرف ہونے چاہیے کم سے کم، تو یہ تو ٹھیک ہے، یہ تو اس کی خوبی ہے۔ یوزر نیم پر مشتمل نہ ہو، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اس کی خوبی ہے کہ یوزر نیم پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے حروف پر مشتمل ہو، کہ اس کے اندر بڑے حروف ہوں صرف۔ اور چوتھے نمبر پہ ہے پاسورڈ صرف آپ کے نام پر مشتمل ہو، کہ پاسورڈ جو ہے وہ آپ کے ہی نام پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تو اس کا جو چوتھا جواب ہے وہ درست ہے، کیونکہ یہ اس کی خوبی نہیں ہے کہ پاسورڈ جو ہے وہ صرف آپ کے نام پر مشتمل ہو، بلکہ اس کی خوبی تو یہ ہے کہ پاسورڈ میں آپ کا نام، یوزر نیم یا آپ کے کسی قریبی کا نام نہیں ہونا چاہیے۔ تو چوتھا جواب صحیح ہے۔ تیسرے میں جہاں اس نے کہا بڑے حروف پر مشتمل ہے، کہ آپ کے پاسورڈ میں بڑے حروف ہونے چاہیے، یہ بھی درست ہے۔ لازمی بڑے حروف بھی ہونے چاہیے، اگر بڑے حروف میں سے کوئی ایک حروف بھی نہیں ہے، سارے ہی چھوٹے ہیں، تو وہ بھی آپ کا اچھا پاسورڈ نہیں کہلائے گا۔ تو اچھے پاسورڈ کی خوبیوں میں یہ خوبی نہیں ہے کہ پاسورڈ صرف آپ کے نام پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو پہلی جو خالی جگہ ہے وہ ہے سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقل، یعنی غیر قانونی نقول بنانا ڈیش کہا جاتا ہے۔ نقل کی جمع نقول ہوتی ہے۔ تو جب سافٹ ویئر کی غیر قانونی نقل بنائی جاتی ہے بغیر اجازت کے، جس کا سافٹ ویئر اس کی اجازت بھی نہیں لی ہوئی، تو اسے ہم سافٹ ویئر پائریسی کہتے ہیں۔ تو آپ سافٹ ویئر پائریسی اس میں لکھ سکتے ہیں، یا اگر آپ سادہ پائریسی بھی لکھ دیں بس وہ بھی چل جائے گا اس کا جواب۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ ڈیش کسی بھی طرح کی معلومات کی پروسیسنگ کے لیے عمومی اصطلاح ہے جسے ریاضیاتی شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب ہے کمپیوٹیشن۔ کمپیوٹیشن سے مراد ہے حل کرنا، کمپیوٹر کی مدد سے کسی بھی طرح کی معلومات کی پروسیسنگ کرنا، اور یہ عمومی اصطلاح ہے جسے ریاضیاتی شکل میں ظاہر کیا جا سکتا ہے، یعنی ہم اسے ریاضیاتی شکل میں جو ہمارے پاس نمبر ہوتے ہیں ان کی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے ڈیش ڈیٹا کی خفیہ کاری کا عمل ہے۔ ڈیٹا کی خفیہ کاری کا عمل جو ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہے، رازداری۔ تو رازداری ڈیٹا کی خفیہ کاری کا عمل ہوتا ہے۔ خفیہ کاری میں ہم رازداری ہی تو کرتے ہیں، یہ ہم انکرپشن کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں نا، تو اسی لیے اس کا جواب جو ہے وہ رازداری ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ ہے جب ایک کی یعنی کلید کے حروف خفیہ کاری کرنے والے لفظ کے حروف سے کم ہوں تو کی لیٹرز کو دوبارہ لکھنا ڈیش کہلاتا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا، کس میں ہم نے یہ پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا ویگینیئر سائفر میں، کہ آپ کی جو سادہ عبارت ہے اگر اس کے اندر حروف زیادہ ہیں اور جو آپ کی ہے اس کے اندر حروف کم ہیں، تو ہم کی کو دہرا دیتے ہیں جب تک وہ حروف لیٹر ہمارے اصل عبارت یا اصل متن کے برابر نہیں ہو جاتے۔ اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں، اس عمل کو ہم کہتے ہیں انٹرم سائفر ٹیکسٹ۔ تو اس کا جواب ہوگا انٹرم سائفر ٹیکسٹ۔ نمبر 5، ڈیش ایسا سائبر اٹیک ہے جو کسی مشین یا نیٹ ورک وسائل کو صارف کے استعمال کے ناقابل بنا دیتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ایسا سائبر اٹیک جو کسی اور کی مشین یا نیٹ ورک کے وسائل کو صارف کے لیے ناقابل استعمال بنا دیتا ہے، یعنی جو صارف ہے وہ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتا۔
تو ایسا کرنا یہ بھی ایک کرائم کے اندر ہی شمار ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ڈوز، یعنی ڈینائل آف سروس اٹیک۔ تو ڈوز جو ہے وہ ایک سائبر حملہ ہے، اور یہ کسی کی مشین کے اوپر سائبر حملہ ہے، جسے ہوتا ہی ہے کہ اس کے جو صارف ہیں وہ اسی کا ڈیٹا استعمال نہیں کر سکتے، اس کمپیوٹر سسٹم تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کو ہم ڈوز کہتے ہیں، اور یہ جتنے بھی سائبر حملے ہیں ان میں سے ایک ایسا سائبر حملہ ہے جو کہ کسی کو تنگ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ ہو گئیں آپ کی خالی جگہیں۔ سوال نمبر 3 پہ آتے ہیں، اور یہ ہے آپ کے پاس اس نے لکھا ہوا کہ ان سوالوں کا جواب دیں۔ یہاں پر ہمارے پاس 5 سوالات ہیں، اور ان میں جو پہلا سوال ہے وہ ہے سائفر ٹیکسٹ کی وضاحت کریں۔ ویسے تو ہم ان تمام سوالوں کو پہلے پڑھ چکے ہیں، باب کے اندر ہم نے ان کو پڑھا ہوا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، لیکن ان کے بارے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے امتحان میں جب یہ سوال آئیں تو آپ نے اس میں لکھنا کیا ہوگا۔ یہ آپ کے امتحان کے نقطہ نظر سے بڑے اہم ہیں، اور آپ نے ان کو اسی طریقے سے یاد کرنا ہے اور اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح میں بتانے والا ہوں۔ سائفر ٹیکسٹ کی وضاحت کریں۔ سائفر ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ سائفر ٹیکسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایسا متن جو کہ نہ پڑھنے کے قابل ہو جائے اسے ہم سائفر ٹیکسٹ کہتے ہیں۔ جب ہم اصل عبارت کو، جو سادہ عبارت ہوتی ہے، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں ایسی عبارت میں کہ وہ نہ پڑھنے کے قابل ہو جائے، تو اسے ہم کہتے ہیں سائفر ٹیکسٹ۔ اس کے لیے ہم ایک کی لگاتے ہیں اور پھر اس کو ہم سائفر ٹیکسٹ میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس عمل کو ہم انکوڈنگ یا انکرپشن، جسے اردو میں ہم خفیہ کاری کہتے ہیں، اور جب اس کے ساتھ دوبارہ کی لگائی جائے گی تو یہ پھر سے سادہ عبارت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس عمل کو ہم ڈکرپشن کہا کرتے ہیں۔ نمبر 2، ہمیں ایک انسٹالیشن کی ضرورت کیوں ہوتی ہے جبکہ ایک سافٹ ویئر کو پاس ورڈ کے ساتھ بھی محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کو انسٹالیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ سافٹ ویئر کو اگر ہم نے محفوظ کرنا ہو تو ہم پاس ورڈ بھی لگا سکتے ہیں۔ تو ہم نے سافٹ ویئر کے اوپر پاس ورڈ لگا کر اسے محفوظ نہیں کرنا۔ کی لگانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو سافٹ ویئر بنانے والی کمپنیاں ہوتی ہیں، جو سافٹ ویئر کو بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ جو سافٹ ویئر استعمال کیا جا رہا ہے یہ وہی شخص استعمال کر رہا ہے جس نے اس کو خریدا ہے، کیونکہ انہوں نے کی اسی کو دی ہوتی ہے جس نے اس کو خریدا ہوتا ہے۔ تو انسٹالیشن کے دوران وہ سافٹ ویئر جو ہے وہ کی مانگتا ہے، اور اس کی کو وہی شخص لگا سکے گا جس کے پاس وہ کی ہوگی، اور یہ اس کے پاس کی ہوگی جس نے سافٹ ویئر کا لائسنس لیا ہوگا اور قانونی طور پر اس کو خریدا ہوگا، جس کو قانونی طور پر اجازت بھی ہے، تو اس لیے کی لگائی جاتی ہے۔ نمبر 3 ہے ڈوز اٹیک کی وضاحت کریں۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ ڈوز اٹیک ایک ایسا سائبر اٹیک ہے جو کسی مشین یا نیٹ ورک وسائل کو صارف کے استعمال کے ناقابل بنا دیتا ہے۔ نمبر 4، کیپچا کو ویب سائٹ پر دینے کی کیا وجہ ہے؟ کیپچا کو ویب سائٹ پر دینے کی وجہ ہم نے تفصیل سے پڑھی ہوئی ہے، اور آپ اس میں وہی لکھ سکتے جو میں نے آپ کو پہلے پڑھایا ہے۔ کیپچا دینے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی ویب سائٹ کو انسان ہی استعمال کرے۔ کیپچا یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ویب سائٹ کو انسان ہی استعمال کرے، کوئی پروگرام، کوئی سسٹم، کوئی سافٹ ویئر، کوئی روبوٹ استعمال نہ کرے، کیونکہ روبوٹ جو ہے وہ بار بار پاس ورڈ کو تبدیل کر کے لگا سکتا ہے، اور کہیں پر بھی وہ پاس ورڈ جو ہے وہ صحیح والا آ سکتا ہے۔ اس وجہ سے انسان ایسا نہیں کر سکتا، تو اس لیے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ انسان ہی ہے، ہم کیپچا لگایا کرتے ہیں مختلف ویب سائٹ کے اوپر۔ اور کیپچا کے اندر ایسے حروف ہوتے ہیں جو کہ پڑھے نہیں جاتے مشین کے لیے، ہمیں ان کی سمجھ آ جاتی ہے، مشین کے لیے اس کو پڑھنا اور سمجھنا مشکل ہوتا ہے، ان کی شناخت کرنا مشکل ہوتا ہے۔ نمبر 5 ہے پیٹنٹ کیا ہے اور ہمیں اسے رجسٹرڈ کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پیٹنٹ جو ہے وہ اپنے آئیڈیا کو محفوظ کرنے کا نام ہے، اور اس کو لگانے کی ضرورت اس وجہ سے پڑتی ہے کہ ہمارا کوئی آئیڈیا چرا نہ لے اور ہمارے آئیڈیا کے مطابق کوئی اپنا کام کر کے اپنا نام نہ لگا دے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جس کا آئیڈیا ہے اس کی محنت کے اوپر پانی پھر جائے گا، اور وہ جو اس نے محنت کی تھی وہ کسی اور کے نام چلے جائے گی، اور وہ صحرا کسی اور کے سر سج جائے گا۔ یعنی جس شخص نے محنت کی ہے وہ محنت کوئی اور شخص لے جائے گا، اس چیز کو ہم پیٹنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ باب نمبر 4 کی مشق تھی، اور اس کے جو سوالات ہم نے کیے ان کو آپ نے یاد کر لینا اچھی طرح سے۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کثیر انتخابی سوالات بھی کر لی، ان کے جوابات میں نے آپ کو بتائے، اور میں نے آپ کو سمجھا بھی دیا اور مکمل تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے خالی جگہ پور کرنے والا جو سوال ہے وہ بھی کیا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے امتحان میں یہ جو خالی جگہیں ہیں یہ کثیر انتخابی سوالات بن کر آ سکتے ہیں. تو انتخابی سوالات کے طور پر یہ خالی جگہ پر کرنے والی جو سٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ والی جو عبارت ہے، یہ وہ دے دے اور نیچے 4 ممکنہ جوابات ہوں. تو اس طرح سے بھی وہ آ سکتا ہے. اس وجہ سے ہم نے خالی جگہ پر کرنے والے سوال کیے ہیں، اور پچھلے جو ہمارے پاس یونٹ تھے ان میں بھی ہم نے یہ پڑھا. اس کے علاوہ جو سوال جواب تھے وہ تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا کہ آپ نے اس میں لکھنا کیا ہے. امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. باقی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.